अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शियान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। गुजारिश है कि हमारे चैनल शियान वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की कहानी है हाजी नूर मोहम्मद की। हाजी नूर मोहम्मद कौन थे, आइए पहले उनका तारुफ करवाते हैं। हाजी नूर मोहम्मद आज़ाद कश्मीर के एक पहाड़ी गांव की एक छोटी सी मस्जिद के पेशे इमाम थे। ये हैरत अंगेज़ वाक़या उनके साथ पेश आया। हुआ यूं कि मैं अपने दोस्त की शादी में शरीक था। बारात लाहौर से आज़ाद कश्मीर एक दूर दराज गांव में जा रही थी। मेरे दोस्त जमाल की शादी अपने रिश्तेदारों में हो रही थी, इसीलिए इतनी दूर जा रहे थे। रिश्तेदारी का मामला था। बारात शाहपुर पहुंची तो शाम करीब थी। फैसला ये हुआ कि वापसी का रास्ता पहाड़ी और ख़राब होने की वजह से बारात अगली सुबह वापसी के लिए रवाना होगी। बारात के साथ कोई 40 के करीब लोग थे। उनको सुलाना मसला था। वक्त का अंदाज़ा नहीं था कि रात हो जाएगी। गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज थे। उन्होंने बारातियों को अपने घरों में ठहराने का बंदोबस्त कर दिया। जमाल के वालिद और चंद बुजुर्ग दोस्तों ने फैसला किया कि हम मस्जिद में रात गुजारेंगे, सुबह नमाज भी पढ़ेंगे और वक़्त से बाकी लोगों को जगाकर वो वापसी के लिए तैयार कर लेंगे। हम 3-4 लोग मस्जिद में डेरा डालकर बैठ गए। दुल्हन के वालिद ने बहुत कहा कि घर में क़याम करें, मगर जमाल के वालिद साहब कहने लगे, अरे भाई, सब बाराती घरों में ही तो हैं। हम 3-4 लोग अपनी खुशी से मस्जिद में क़याम करना चाहते हैं। तो वो मान गए। मस्जिद के इमाम हाजी नूर मोहम्मद ने हमें खुश दिली से खुश आमदीद कहा। इशा की नमाज के बाद हम सब लोग वहीं मस्जिद में सफ़ों पर बैठ गए और अल्लाह के नेक लोगों के किस्से छेड़ दिए। जमाल के वालिद जिंदा दिल आदमी हैं। उनके साथ उनके दोस्त भी वैसे ही हैं। हाजी नूर मोहम्मद 65-70 साल के थे। चमकता नूरानी चेहरा, सुर्खो सफ़ेद रंगत, सफ़ेद दाढ़ी। मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। जमाल के वालिद कुछ तारीखी किस्से छेड़कर बैठ गए। वक्त गुजारना ज़रूरी था। मैं ही वाहिद नौजवान उनके दरमियान बैठा उनकी बातें सुन रहा था। बाकी सब बुजुर्ग लोग थे। जब जमाल के वालिद साहब की बात ख़त्म हुई तो हाजी साहब बोलने, मैं आपको बहुत दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। उनकी बात पर मैं चौंक पड़ा। जी जी, इरशाद। जमाल के वालिद साहब बोले, मैं महसूस कर रहा था कि हाजी नूर मोहम्मद कम बोलते हैं, लेकिन अब उनकी बात ने मुझे तमाम तर तवज्जो उनकी जानब करने पर मजबूर कर दिया। हाजी साहब ठहर कर बोले, जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं 50 के पेटे में था। मैं इस गांव में जवानी में ही आ गया था। मेरे वालिदैन फौत हो गए, बहन भाई कोई था नहीं, तो मदरसे के मुंतज़िम यूसुफ साहब ने मुझे पाला। उन्हीं दिनों मैंने कुरान पाक ख़त्म किया तो इस गांव में इमाम मस्जिद के फ़राइज़ के लिए मुझे भेज दिया गया। रोज़ी यहीं लिखी थी, इसलिए यहीं का होकर रह गया। मुंतज़िम यूसुफ साहब ने मुझे इख्तियारात दे दिए कि मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ। मैं अब अमली ज़िंदगी में कदम रख चुका था। उन्होंने मुझे जिस गांव में भेजा वहाँ पर वाकई एक पेशे इमाम की ज़रूरत थी, और इस गांव में ऐसा दिल लगा कि कहीं और जाने को दिल ही नहीं किया। यूसुफ साहब को मुंतज़िम होने के साथ साथ मेरे शफीक उस्ताद होने का दर्जा भी हासिल था। वो मुझे बेहद पसंद करते थे और अक्सर मुझे मिलने गांव में ही चले आया करते। गांव के लोग मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। जल्द ही इस गांव में मैं हर दिल अजीज़ हो गया और मुझे घर के एक फ़र्द जैसा दर्जा मिल गया। ये मस्जिद मैं इसी वक्त से संभाले हुए हूँ। मुझे रहाइश के लिए गांव वालों ने मस्जिद के साथ ही एक कुशादा कमरा और स्टोर बना दिया। मैं यहाँ रच बस गया। मस्जिद की इमारत पुरानी थी मगर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। मस्जिद सादा सी थी, जिसमें कोई आराइश वगैरह नहीं थी।
اور میں شروع سے ہی سادہ ہوں اور سادہ ماحول کو پسند کرتا ہوں اور اس جیسے ہی ماحول میں رہنے کا عادی ہوں۔ لہٰذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مسجد اور اس کے ارد گرد کا ماحول میری طبیعت سے کافی میل کھاتا تھا۔ نماز کی امامت کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا جاتا، وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتا رہتا یا کبھی آرام کی غرض سے لیٹ جاتا۔ کھانے پینے کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، گاؤں میں کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر گھر سے کھانے کی ڈھیروں چیزیں میرے لیے آ جاتی۔ گاؤں کے لوگ اس معاملے میں بڑے کشادہ دل تھے۔ گاؤں کے خالص کھانے، دیسی گھی، ساگ، مکھن اور دودھ سے میری جلد نکھرنے لگی۔ میں ویسے بھی خوش شکل تھا، مگر گاؤں کی خوراک نے میرا روپ اور نکھار دیا۔ مسجد گاؤں کے بالکل ایک طرف تھی، لہٰذا آس پاس گھر نہیں تھے۔ گاؤں کی آبادی ذرا تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ مسجد کے پیچھے چھوٹی اونچی نیچی پہاڑیاں اور ٹیلے موجود تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مسجد کے آس پاس زیادہ تر ویرانہ ہی تھا۔ مسجد کے ساتھ ملحقہ چھوٹا کمرہ میری رہائش کے لیے بہترین تھا۔ گرمیوں میں ہوادار اور سردیوں میں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر سردیوں میں میں کھڑکیوں کو مضبوطی سے بند کر دیتا جس سے ہوا اندر داخل نہ ہوتی۔ اندر چارپائی، کمبل اور رضائیاں موجود تھیں، لہٰذا مجھے سونے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تھا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مگر رات کے وقت مجھے اکثر کسی حاجت کے لیے مسجد کی طرف نکلنا پڑتا۔ اس وقت مجھے اپنے اندر کچھ خوف سا محسوس ہوتا، مگر تھوڑے عرصے میں اس بات کا عادی ہو گیا۔ اکثر اوقات میں راتوں کو دیر تک قرآن پاک پڑھتا رہتا، اور خاص طور پر رمضان کے دنوں میں مجھے بار بار اس کی دہرائی کرنی پڑتی تاکہ نماز تراویح میں صحیح طور پر پڑھ سکوں۔ یہ سردیوں کی ایک رات کی بات ہے۔ اس رات سردی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ نماز عشاء کے بعد سب لوگ چلے گئے اور میں مسجد کو تالا لگا کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں لیٹ گیا۔ کھانا میں عشاء کی نماز سے پہلے ہی کھا چکا تھا۔ ویسے بھی میں نے چولہا اور کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جب بھی مجھے کوئی چیز اپنے لیے خود بنانی پڑتی تو میں بنا کر کھا لیتا۔ اس وقت مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی، مگر مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں جلد از جلد بستر میں لیٹ جانا چاہتا تھا۔ میں رضائی لے کر بستر میں لیٹ گیا۔ دسمبر کی رات تھی اور سردی اپنے زوروں پر تھی۔ میں سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا، مگر سردی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رضائی کے باوجود مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دوسری رضائی بھی اپنے اوپر لے لوں۔ اس لیے میں بستر میں ہی لیٹا رہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی لڑکی کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی ہوں۔ میں ایک دم چونک پڑا، خوف محسوس ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ہے، یہ آواز کیسی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید میرے کانوں کو وہم ہوا ہے، لہٰذا میں دم سادھے لیٹا رہا۔ لڑکی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آواز مسلسل آتی رہی تو میں تجسس کے مارے بستر سے نیچے اتر آیا۔ سردی کے باوجود میں باہر نکل آیا، حالانکہ میرا رضائی سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تجسس سے میں اٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ دبے قدموں سے چلتا کھڑکی کے پاس آیا اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ باہر ہر سو ویرانی اور سناٹے کا راج تھا، کسی جاندار کی موجودگی تو دور، ٹیڈیوں کے بولنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ سردی کے باعث شاید وہ بھی اپنے آشیانوں میں دبک گئی تھیں۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون ہے جو اس وقت ویرانے میں سسکیاں لے رہا ہے۔ میں کان باہر لگائے کھڑکی کے پاس کھڑا رہا کہ دوبارہ آواز آئے تو اندازہ لگا سکوں کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔
کچھ دیر گزر گئی اور آواز دوبارہ نہیں آئی۔ میں کھڑکی بند کر کے جیسے ہی گھومنے لگا، اچانک پھر سسکیوں کی آواز آئی اور میں وہی جم کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے کو تو یہ الفاظ ہیں، مگر خدا جانتا ہے کہ اس وقت ڈر سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کون ہے۔ خوف کے باوجود میں آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھا اور دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھولی تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر کی جانب جھانکنے لگا۔ باہر کا منظر ویسا ہی تھا، یعنی بالکل خاموشی، سناٹا اور چاروں طرف کی ویرانی۔ میں نے ہلکے سے دھکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں آواز کی سمت کا اندازہ کرنے لگا۔ سسکیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑا سا غور کیا تو بائیں طرف کے ٹیلے کے پیچھے سے آواز آنے کا مجھے شک ہوا۔ میں آہستہ آہستہ اس ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا کہ دیکھ سکوں وہاں پر کون ہے، مگر مجھے دل ہی دل میں سخت حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو رات کے اس پہر اس ویرانے میں سسکیاں لے رہا ہے۔ گاؤں کی کسی عورت کو اس کے شوہر نے یا بھائیوں نے مار پیٹ کر نکال دیا ہوگا، کیونکہ گاؤں میں اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ مگر دل یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اس وقت کوئی اپنی عورت کو گھر سے باہر کیسے نکال دے گا، کیونکہ رات کا یہ پہر ہے۔ یہی سوچتے سوچتے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹیلے کے قریب پہنچا اور پھر ٹیلے پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹیلے کے دوسری جانب ایک چھوٹا سا برساتی تالاب تھا جو کبھی کبھار بارش میں پر ہو جاتا۔ یہ چھوٹے موٹے ٹیلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی جہاں پر بارش کا پانی جمع ہو جاتا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سجی سنوری دلہن تالاب کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکی سسکیاں لے کر رو رہی ہے۔ رات کے پہر اس کا چمکتا ہوا لباس واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں حاجی صاحب کا قصہ بڑے غور سے اور دھیان سے سن رہا تھا۔ جمال کے والد اور دوسرے بزرگ بھی ان کی باتوں میں گم تھے۔ ہمارے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ جو قصہ حاجی نور محمد صاحب ہمیں سنا رہے تھے، جوں جوں وہ قصہ سناتے جا رہے تھے ہماری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، اور سب دم سادھے بڑے غور سے ان کی بات سن رہے تھے۔ پھر کیا ہوا حاجی صاحب؟ جمال کے والد نے انہیں خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی جی میں سنا رہا ہوں۔ دلہن دیکھ کر تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اس ویرانے میں ایک سجی سنوری دلہن یوں بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا اور خوف سے دل چاہا کہ واپس بھاگ لوں، مگر پھر سوچا کہ شاید یہ کوئی مصیبت زدہ ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے، بس اسی لیے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ مجھے اس تک پہنچنے کے لیے تالاب کی ڈھلان سے نیچے اترنا تھا۔ مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا پاؤں ایک پتھر پر پڑا جس سے میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور نیچے گرنے لگا۔ گرتے گرتے میرے حلق میں سے چینخ نکل گئی اور میں تالاب کے کنارے جا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں تالاب کے پانی میں جا گرتا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے مضبوطی سے تھام لیا ہو۔ چند لمحے تو میرے حواس بحال نہیں ہوئے۔ جب ہوش آیا میں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے ان دونوں ہاتھوں نے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ میں کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہی دلہن تھی جس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میرے جسم پر ہلکی ہلکی خراشیں آئیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ میں حیرت سے اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا بڑا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کی شکل واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے تالاب میں گرنے سے بچا لیا۔
وہ لڑکی دھیمی آواز میں بولی، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ مگر آپ کون ہیں؟ ابھی آپ کے رونے کی اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ یوں دلہن بنی اس ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ ہمارے گاؤں کی ہیں؟ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا۔ لڑکی میرے اتنے سوالوں پر بس اتنا ہی بولی، جی نہیں۔ تو پھر محترمہ آپ کون ہیں اور اس وقت ویرانے میں کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے جو آپ سسکیاں لے کر رو رہی ہیں؟ لڑکی میرا جواب سن کر آہستہ سے بولی، میں ایک دکھی اور مصیبت زدہ عورت ہوں۔ زندگی میرے لیے اب کوئی کشش نہیں رکھتی، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو کر بولا، ارے ایسے نہیں کہتے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں؟ نہیں جوان، تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیں، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کسی کام آ سکوں۔ میرے دل میں ابھی تک لڑکی کو دیکھنے کی آرزو مچل رہی تھی۔ اچھا تو پھر تم بتاؤ، تم ہو کون؟ میں اچانک سے بتکلفی پر اتر آیا۔ میرا نام ستارہ ہے اور میں سہراب نگر کی ہوں۔ لڑکی نے سہراب نگر کا نام بتایا تو میں چونک پڑا۔ سہراب نگر پاس ہی چودھریوں کا گاؤں تھا، بڑے مغرور، جنگجو اور ظالم قسم کے لوگ تھے۔ مگر آپ سہراب نگر میں کس کی بیوی، بیٹی یا بہن ہیں؟ میں باقاعدہ اس کا انٹرویو لینے لگا۔ اب میرے ذہن سے ہر قسم کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی ایک نوجوان تھا اور پاس ایک لڑکی دیکھ کر میرا متاثر ہونا فطری تھا۔ میں گاؤں کے ایک وڈیرے کی بیٹی ہوں، محبت کرنے کی سزا پائی ہے۔ جس کو میں پسند کرتی تھی وہ ہماری ذات برادری کا نہیں تھا۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے رات کے اس پہر گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ مجھے خود مارے، انہوں نے مجھے جنگل کے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا۔ گاؤں کے کئی گھروں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر میرے گھر والوں کے خوف سے کسی نے پناہ نہیں دی۔ بھٹکتی بھٹکتی ویرانے میں یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ آپ کی کہانی بہت دردناک ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اب آپ کیا کریں گی اور کہاں جائیں گی؟ مجھے نہیں معلوم اب میں کہاں جاؤں گی، ویسے بھی میری زندگی میری محبت کے بغیر بیکار ہے، کیونکہ کل تک میرے ظالم باپ اور بھائی میری محبت کو مجھ سے جدا کر دیں گے، یعنی اس کو قتل کر دیں گے۔ اس لیے اب مجھے مر جانا ہے۔ ایسے مت کہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر سبب کرے گا۔ آپ ایسا کریں، رات بہت سردی میں ہے، آپ رات میرے ساتھ گزار لیں۔ صبح میں آپ کو گاؤں کے چودھری کے پاس چھوڑ دوں گا، وہیں آپ کا فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو اپنے کمرے میں چھوڑ دوں گا اور میں خود مسجد میں رات گزار لوں گا۔ میں ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آپ میرے لیے پریشان مت ہوں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں یہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گی، یہی میری سزا ہے۔ ارے ایسا مت کہیں، آئیے میرے ساتھ، ٹھنڈ بہت ہے، میں آپ کو اپنے پاس پناہ دیتا ہوں۔ میرے اصرار پر وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئی۔ میں واقعی ہی دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے آگے چل رہا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں اس سے یہ پوچھنا تو بھول ہی گیا تھا کہ اگر اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے تو وہ اتنی سجی سنوری اور دلہن کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ سوچ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، یہ بات پہلے کیوں نہیں میرے ذہن میں آئی، اور وہ بھی جھٹ سے میرے ساتھ چلنے کو تیار کیسی ہو گئی؟ یہ سوچ کر میں پیچھے کی طرف مڑا اور میں نے کیا کہا سنیے۔ بے اختیار اس کا سر اٹھا اور اس کا گھونگھٹ پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کا چہرہ میرے سامنے تھا اور بس وہ لمحہ پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے حسین اور دلہن کے لباس میں اس مکروہ اور بھیانک چہرے کو دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ نہایت مکروہ اور بھیانک شکل والی ایک چڑیل تھی، اور پھر میری بے اختیار نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے پاؤں الٹے تھے۔ اس سے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس کا چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔
بس پھر اس وقت مجھے جو آیات یاد تھی میں نے اونچی آواز میں ان کا ورد کرنا شروع کر دیا اور الٹے قدموں اس تیزی سے بھاگا کہ جیسے کوئی راکٹ فضا میں چھوڑ دیا ہو۔ میں بھاگتا جا رہا تھا کہ میرے پیچھے اس بھیانک چڑیل کے کہککوں کی آواز آنے لگی۔ میں بھاگتے بھاگتے اتنا حواس باختہ ہو گیا کہ کمرے کی طرف جانے کی بجائے میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ مسجد کا اندرونی عمارت کا دروازہ بند تھا۔ میں چھلانگ لگا کر دیوار پر چڑھا اور مسجد کے صحن میں کود گیا۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں کافی دیر تک اندر دبکا رہا۔ میں اب واپس کمرے میں ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا۔ شکر تھا کہ وہ خبیث چڑیل اللہ کے پاک گھر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ میری دھاک لگائے بیٹھی تھی کہ میں کس وقت باہر نکلوں اور وہ میرا شکار کر لے۔ کافی دیر تک وہ باہر مسجد کے چکر لگاتی رہی، پھر وہ عجیب سی گرراتی ہوئی آواز میں بولی، تیری قسمت اچھی ہے کہ تو مجھ سے بچ گیا۔ میں جلدی سے مسجد کی صف پر لیٹ گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگ گیا۔ کچھ طبیعت بحال ہوئی تو اٹھ کر زبانی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ابھی صبح ہونے میں کافی وقت تھا، میں نے ساری رات پڑھنے میں گزار دی۔ فجر کا وقت ہوا تو میں نے اٹھ کر اذان دی اور ہلکا ہلکا سا اجالا ہونے لگا اور ایک دو نمازی مسجد میں آنا شروع ہو گئے۔ میں نے نماز کی امامت کروائی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے میری جان بچائی۔ نماز کے بعد میں نے چودھری اور گاؤں والوں کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا اور چودھری صاحب سے درخواست کی کہ اب اس کمرے میں نہیں رہنا چاہتا میں۔ گاؤں کے لوگوں نے میری بات کی تائید کی اور مجھے گاؤں میں ہی ایک مکان خالی کروا کے دے دیا۔ مولوی صاحب کا قصہ سن کر جمال کے والد بزرگ اور میں بہت حیران تھے، بلکہ خوف زدہ بھی تھے۔ جمال کے والد صاحب پوچھنے لگے، اگر مولوی صاحب ایسی بات تھی تو ہمیں آج کی رات مسجد میں نہیں گزارنی چاہیے تھی۔ حاجی صاحب ان کی بات سن کر مسکرانے لگے، جی ہاں جناب، آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا کہ جس وقت اس خبیث چڑیل سے میرا واسطہ پڑا تھا اسی مسجد نے میری جان بچائی تھی۔ یعنی اللہ کے گھر ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں۔ آپ بے فکر ہو کر اب سو جائیں، رات بہت گہری ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر حاجی نور محمد صاحب کمبل اوڑھ کر سو گئے۔ ہمارے چینل شیان وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔